अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफियत वल मुआफ़ा फिद दुनिया वल आखिरह आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे सिस्टर, हम लोग पढ़ रहे थे सूरह अल बकरा में पारा नंबर 3 में आयतुल कुर्सी। दलाइल इसमें दिए गए हैं कि अल्लाह ताला की जो तौहीद है उसकी दलीलें जो है वो हमें इसमें मिलती हैं आयतुल कुर्सी में। हमने इससे पहले तकरीबन 11 में से वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हमने इससे पहले इस आयतुल कुर्सी की जो दलीलें पढ़ी हैं 11 में से तकरीबन 3 दलाइल हमने जो थे वो पढ़े थे लता खुजू सिनातुम वला नौम तक। अब नेक्स्ट चलते हैं, चौथी दलील जो है अल्लाह की तौहीद के बारे में वो है लाहू माफिल समावाती माफिल अर्द, यानी जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीनों में है सब किसका है? अल्लाह ताला का है। अब जब मालिक वो है तो इबादत का भी उसी का हक है। सूरह मरियम में अल्लाह ताला ने फरमाया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहया अलैहिस्सलाम के हुक्म से बनी इसराइल को ये बात समझाई गई थी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ शरीक ना बनाओ। उसकी मिसाल इस तरह है कि एक शख्स ने अपने खालिस माल सोने या चांदी के साथ एक गुलाम खरीदा और गुलाम से कहा कि ये मेरा घर है, ये मेरा काम है, इसमें काम करो और इसकी आमदनी मुझे दिया करो। गुलाम सारा दिन काम करता है और शाम को आमदनी मालिक के अलावा किसी और को दे आता है। तो तुम में से कौन है जो ये ऐसा पसंद करेगा? ठीक है, जो ऐसे गुलाम को पसंद करेगा। अब ये किस चीज की मिसाल है कि यानी इबादत का हक सिर्फ अल्लाह ताला का है और जो कुछ जमीनों और आसमानों में उसका मालिक कौन है? अल्लाह ताला। और ये तौहीद रबूबियत की निशानी है। ठीक है, आपने तौहीद पढ़ी है ना, 3 इकसाम की तौहीद है जिसमें एक है तौहीद उलूहियत यानी इबादत का हक सिर्फ अल्लाह का, तौहीद रबूबियत यानी हर चीज को बनाने वाला अल्लाह ताला, और फिर उसके बाद आपने पढ़ा कि तौहीद अस्मा व सफात। तो ये दलील जो है तौहीद रबूबियत की है। 5वीं दलील है मंज़ल लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिज़्निह, यानी कौन है जो उसके पास उसकी इजाजत के बगैर सिफारिश करे। आयतुल कुर्सी से पहली आयत में क़यामत के दिन किसी भी किस्म की सिफारिश की अल्लाह ताला ने नफी फरमा दी है। जब हमने पहली आयत पढ़ी थी ना आयतुल कुर्सी में तभी, और यहाँ अल्लाह ताला ने इजाजत के साथ सिफारिश जो है ना, यानी इल्ला बिज़्नी यानी उसकी इजाजत के बगैर कोई सिफारिश नहीं, यानी यहाँ पे इजाजत का तस्वुर आ रहा है कि जब अगर इंसान को इजाजत मिलेगी जिसको अल्लाह की तरफ से, रहमान की तरफ से, ये सूरह मुल्क में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जब रहमान की तरफ से इजाजत मिलेगी तो फिर वो लोग जो है सिफारिश कर सकेंगे। यानी कोई भी इंसान है, जिन है, या जो भी सिफारिश के लेवल्स है ना वो अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं मुकम्मल होंगे, और इस चीज को सूरह मुल्क में भी अल्लाह ताला ने बयान किया। अब ये देखें, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब सिफारिश के लिए जाएंगे तो अर्श के नीचे सजदे में गिर के अल्लाह की तारीफ करेंगे, जो उस वक्त अल्लाह ताला आपको सिखाएगा। फिर अल्लाह ताला सर उठाने का हुक्म देगा और एक मुकर्रर हद फरमाएगा कि उन लोगों को जहन्नम से निकाल लो, यानी सिफारिश करो उनकी और वो जहन्नम से निकल आए। क़यामत के दिन सिफारिश तो क्या, अल्लाह ताला की इजाजत के बगैर कोई बात करने की भी जुर्रत नहीं रखेगा। सूरह निबा में आप पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला, यौम यक़ूमुर रूहु वल मलाइकातु सफ़्फ़ा ला यतकल्लमूना इल्ला मन आज़िन लहुर रहमानु व क़ाल सवाबा, यानी उस दिन रूह और फरिश्ते सब बांध कर खड़े होंगे, वो कलाम नहीं करेंगे मगर वही जिसे रहमान इजाजत देगा और वो दुरुस्त बात कहेगा।
اور یہ عقیدہ ہے کہ کوئی زبردستی اللہ سے بات منوا سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کسی کی محبت کے ہاتھوں اس کی سفارش ماننے پر مجبور ہوں گے، یہ خالصتاً جاہل عقیدہ ہے۔ اور مشرکین مکہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، ٹھیک ہے نا۔ وہ بھی جو تھے نا وہ یہ کہتے تھے لو جی ہم اللہ سے سفارش کریں گے اور ہماری باتیں جو ہے نا وہ قبول ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، جاہلانہ چیزوں سے اللہ بچائے۔ چلیں چھٹی دلیل پڑھتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی وہ جانتا ہے جو کچھ اس کے سامنے ہے اور جو اس کے پیچھے ہے، یعنی سامنے سے مراد حاضر چیزیں اور پیچھے سے مراد غائب چیزیں ہیں۔ اس میں ماضی، حال، مستقبل سب کا علم آ گیا، اور یہ صفات اللہ کے سوا کسی میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل میں بھی فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، کہ کہہ دیجئے اللہ کے سوا آسمان اور زمینوں میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا، اور وہ شعور نہیں رکھتے کہ کب اٹھائے جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ ہمارے اور پوری کائنات کے تمام گزشتہ، موجودہ اور آئندہ حالات سے واقف ہے، تو عبادت بھی کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ اور یہ جو اس کی صفات ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ کی صفات منفیہ بھی ہیں اور صفات مثبتہ بھی ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ مثبت صفات ہیں، جیسے سناتم والا نوم، نیند نہ آنا، اونگ نہ آنا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صفات منفی ہیں۔ اور یا حیو یا قیوم ہونا، پھر اس کے بعد یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یہ مثبتہ صفات ہے، ٹھیک ہے، جو مثبت ہے اللہ تعالیٰ کی صفات۔ ساتویں دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ اچھا، اب اس میں کیا ہے کہ یعنی کوئی شخص اللہ کے علم یعنی معلومات، اللہ کی جو معلومات ہیں ان میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتا جتنا بھی وہ چاہے۔ غیب کو جاننے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عالم الغیبی ولا یظہرو علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ سورہ جن میں اللہ نے فرمایا یعنی وہ غیب کو جاننے والا ہے، پس اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر کوئی رسول یا جسے وہ پسند کر لے، یعنی اتنا علم جتنا اللہ چاہے گا غیب کا اتنا دے گا، جیسے اس نے عام بندے کو بھی دیا ہوا ہے اتنا علم کہ جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، اس کو وہ ہمیں منظر کشی اور اس کی باتیں جو ہیں وہ یہاں سے ملتی ہیں قرآن سے، دیکھا تو نہیں ہے نا میں نے نہ آپ نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کے سفر میں اتنا علم دیا غیب کا تو اللہ کی اجازت سے ممکن ہوا، لیکن ہر غیب کا مالک اگر کوئی انسان سمجھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے یا ہمیں پورا کل غیب کا علم ہے تو یہ شرک ہے، کیونکہ سارے غیب کا جو مالک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جو عالم الغیب ہو، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، جیسے اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے نا کہ موسیٰ اور خضر کا جو واقعہ ہے سورہ کہف میں آپ انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے نا، بخاری میں اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث ہے کہ ایک چڑیا نے سمندر میں ایک یا دو ٹھونگے مارے تو خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرے اور آپ کے علم نے اللہ کے علم سے کم نہیں کیا مگر جتنا اس چڑیا کے ٹھونگے نے سمندر سے پانی کم کیا۔ اب کیا حیثیت ہے سمندر کے سامنے دو ٹھونگے اگر مچھلی کے ہیں، دو اس کی چونچ میں 2 مرتبہ کتنا پانی آیا ہوگا، تو اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ کا علم جو ہے وہ کلی ہے اور غیب کا مالک اللہ ہے، ٹھیک۔ اب آگے چلتے ہیں، آپ خود ہی سوچ لیں کہ جس کے پاس اتنی پاور ہے تو عبادت بھی اسی کا حق ہے، باقی مخلوق تو بے بس ہے۔ 8ویں دلیل اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں واسیہ کرسی السماوات والارض، کرسی کے معنی سب لوگوں کے یہاں معروف ہے، یعنی وہ چیز جس پر بیٹھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا معنی جو ہے سلف صالحین کے نزدیک بھی کرسی ہے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کرسی موجود ہے اور ہمارا اس کے وجود پر ایمان ہے، اگرچہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسی ہے کیونکہ انسان کے بس کی بات ہی نہیں نا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، ہم نے مان لیا کہ ٹھیک ہے جی، کرسی جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی کرسی جو اللہ نے کہا ہے کہ وہ اتنی وسیع ہے کہ آسمانوں اور زمین کو سمیٹے ہوئے، اس کے نیچے اس کی حیثیت جو ہے نا ایک چھلے کے برابر ہے. ٹھیک. اب بعض لوگ جو ہے نا اس میں ہمیں ایز اٹ از ہی حکم ہے نا کہ زیادہ ہم تشبیہات میں نہ پڑیں، تو بہرحال ہم زیادہ مشابہ نہیں کسی بھی چیز کو کرتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہم نے اس کو مان لیا. کہ اب یہ بھی بات جان لیں کہ وہ کرسی ہماری کرسیوں جیسی نہیں، بلکہ وہ اس طرح کی ہے جیسی اللہ کے شان کے لائق ہے. تو اللہ تعالی سب سے بڑا علیم ہے، علم جاننے والا ہے، اور متشابہات میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی شان کے مطابق جو ہے اس کو بیان کرتا ہے. اور ہم جو ہے نا، ہم انسان ہیں اور ہمیں بہت ساری چیزوں میں مشابہت نظر آتی ہے، لازم آتی ہے، لیکن ہم نے ایز اٹ از اس چیز کو ماننا ہے جیسے ہمارے رب نے کہہ دیا. اور اللہ کی صفات جس طرح اللہ نے بتائی ہیں، جس طرح حدیث میں آئی ہیں، قرآن میں آئی ہیں، ہم کو ایز اٹ از ہی ماننا ہے. وہ صفات مخلوق کی صفات سے ملتی جلتی نہیں ہو سکتی. یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. اور یہ جملہ بھی توحید کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وسعت جو ہے اس کے ایک معبود ہونے کی دلیل ہے. 9ویں دلیل ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، یعنی یعودہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھاری چیز کا بوجھ بننا، مشقت میں ڈال دینا. اللہ کہتا ہے کہ مخلوق کتنی بھی بڑی ہو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ کے لیے زمین و آسمان کی حفاظت کچھ بوجھ نہیں ہے. یعنی اس کی حفاظت، آپ اللہ حفاظت نہ کر رہا ہو تو آپ دیکھیں نا یہ سیارے آسمانوں میں ٹکراتے پھریں ایک دوسرے کے ساتھ، اور ہر تیسرے دن ہی قیامت آئی ہو، گلیکسیز برباد ہو جائیں. یہ اللہ کی حفاظت ہے. تو آج ہم دیکھیں کتنے سال سے زمین پر جو ہے وہ ہمارا وجود قائم ہے، اور زمین بھی تباہ و برباد نہیں ہوئی ہے. چلتے ہیں 10ویں اور 11ویں دلیل کی طرف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو العلی العظیم، یہ بھی صفات مثبتہ میں سے ہے. بلندی اور عظمت اللہ کی صفات ہے. مخلوق اللہ تعالیٰ کی بلندی اور عظمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس لیے عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے. آخر میں اس میں جو موجود ہے نا ایک ضروری نقطہ، وہ یہ ہے کہ یہ آیت باری تعالیٰ جو ہے نا یہ اللہ کے نام سے شروع ہوئی تھی، اور اللہ کا نام جو ہے نا تمام صفات کا مجموعہ ہے، اور مخلوق میں کسی پر بھی یہ نام نہیں بولا جا سکتا. جیسے دیوی دیوتاؤں جو ہے نا، دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، اور پھر یہ بت وغیرہ ہیں، ان سب کو گاڈ کہا جاتا ہے، گاڈز، گاڈ. لیکن اللہ کا نام نہیں بولا جاتا ان پہ، کیونکہ اللہ واحد ہے، اس کی نہ جمع بن سکتی ہے نہ تثنیہ بن سکتی ہے، اور یہ بھی اللہ کی بہت بڑی توحید کی دلیل ہے. تو اگر اس نقطے کو بھی ہم شامل کر لیں نا آخر میں، تو آیات توحید جو یعنی نشانیاں جو اس میں موجود 11 ہیں وہ 12 ہو جاتی ہیں آیت الکرسی میں. آپ نے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے آج 12 دلائل جو ہیں وہ الحمدللہ آیت الکرسی میں اللہ کی توحید پر پڑھے ہیں. اس کو ذہن نشین بھی رکھنا ہے تاکہ جب آپ آگے پڑھائیں تو آپ کو یہ 11 کی 11 جو ہے نا وہ آپ کی ذہن میں ہو. ٹھیک. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی زبردستی نہیں، بلا شبہ ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی ہے. پھر جو کوئی باطل معبود کا انکار کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا. عروۃ الوثقی کا مطلب ہے مضبوط کڑا، جسے کسی صورت نہیں ٹوٹنا، اور اللہ سب کو سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے اور وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے دوست جو ہیں وہ باطل معبود ہیں اور وہ انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لاتے ہیں. یہ لوگ آگ والے ہیں اور اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہ بات سمجھ لیں کہ اکراہ فی الدین میں ہے
کہ جاہلیت میں اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہیں رہتے تھے نا تو وہ یہ نظر مان لیتی تھی کہ بچہ زندہ رہا تو اسے یہودی بنا دے گی. پھر جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا نا تو ان میں انصار کے کئی لڑکے تھے. تو انصار نے کہا ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی. ٹھیک ہے کہ زبردستی کسی کو مسلمان بنانا جائز نہیں ہے. جو مسلمان ہونا چاہے سوچ سمجھ کے مسلمان ہو جائے. زبردستی ہوگی تو دل میں ایمان نہیں ہوگا اور اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. البتہ اسلام مسلمانوں کو کفر کا محکوم بننے کی بجائے جہاد کے ذریعے تمام کفار کو اسلام کا جو ہے وہ محکوم بنانے کا حکم دیتا ہے. آج کل تو مسلمان محکوم بنے ہوئے نا، تو اسلام اس کے اپوزٹ ہمیں درس دیتا ہے کہ آپ جہاد کرو، ہر طرح سے جہاد بالقلم کرو، جہاد بالقتال کرو، اور مسلمانوں کو عروج ملنا چاہیے اور آپ کے انڈر کفار آنے چاہیے، نہ کہ آپ کو آنا چاہیے. اللہ اکبر. یعنی غلبہ مسلمانوں کا اگر ہوگا تو کفار پر مسلمانوں کے دور میں کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی اور نہ انہیں زبردستی مسلمان بنایا جائے گا، جیسے آج مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو زبردستی جو ہے ان کا مذہب چھوڑنے پر مجبور کیا جاتا ہے. تو جب مسلمانوں کا غلبہ ہوگا، مسلمانوں کی حکومت ہوگی، تو ایسا کوئی بھی معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا. اب یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَمَن يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کا معنی، طاغوت آج کل ویسے بھی بڑا سوشل میڈیا پر لفظ چلا ہے. طاغوت کا سمپل سا میننگ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو شخص یا جو ادارہ یا کوئی بھی ایسی مخلوق یا چیز جو لوگوں سے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اپنی بندگی اور اطاعت جو ہے نا اس کا حکم دے کہ میرا کہنا مانو اللہ کا نہ مانو، اپنی اطاعت کروائے، اپنی بندگی کرائے، وہ طاغوت ہے. اور یہ شیطان کا یعنی ایک ہتھ کنڈا ہے، اور یہ بہت ہی طاقتور ایک وار ہے مسلمانوں کے اوپر طاغوت سے بچنا. جیسے آپ دیکھیں اگر تو طاغوت کے میننگز میں آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے تو عدل و انصاف کے ادارے بھی طاغوت بنے ہوئے ہیں کہ وہ انصاف نہیں دیتے. اسی طرح سے رشتوں میں بھی دیکھ لیں کہ اگر کوئی رشتہ ماں باپ کا ہے، شوہر کا ہے، بیوی کا ہے، بچوں کا ہے، جو بھی اللہ کے اگینسٹ کہے گا کہ میرا حکم مانو، وہ طاغوت ہے. انفیکٹ ٹھیک ہے، وہ طاغوت ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے. اس میں پھر یہ نہیں ہم دیکھیں گے کہ اس کے ساتھ ہمارا رشتہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے، ہم اس کا وہ حکم نہیں مانیں گے. اللہ اکبر. اچھا، قرآن میں جہاں بھی ظلمات اور نور کے الفاظ ہیں نا ان سے مراد کفر و ایمان ہے، سوائے سورہ انعام میں وجعل الظلمات والنور کہ وہاں پر رات اور دن مراد ہے. ٹھیک ہے، تو اس آیت میں بھی باقاعدہ حق اور ظلمات یعنی اندھیرے یعنی شیطانی ٹھکانے، شیطانی جگہ، شیطان، اس کو ظلمات سے تشبیہ دی گئی ہے. تو اللہ تعالیٰ مومنوں کو مضبوط کڑا جو ایک دیتا ہے نا وہ تو ہو گیا قرآن و سنت، شریعت، قرآن، اس کو مضبوطی سے یعنی اللہ اس میں لے آتا ہے اس کے گھیرے میں ایمان کے، تو مسلمان بچ جاتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ اندھیروں سے نکل کر ایک روشنی یعنی نور کی طرف آتا ہے. یہاں پر نور کا صیغہ جو ہے نا وہ سنگل کا استعمال ہوا ہے. اور اللہ کہتا ہے کہ جو کفر کرتے ہیں وہ طاغوت کے دوست ہیں اور وہ نور سے نکال کے اندھیروں میں لے جاتے ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ صاب النار ہے اور یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہاں پہ دیکھیں اندھیرے جمع کی صورت میں استعمال ہوا ہے، روشنی ایک ہی ہے یعنی صراط مستقیم ایک ہی ہے، ایمان کا راستہ ایک ہی ہے. پیاری سسٹرز، یہ الحمدللہ آج ہمارا سبق تھا 257 آیت تک. ٹھیک ہے، اور آیت الکرسی بھی ہماری کمپلیٹ ہوگی. اگر آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن ہے وہ بولیے، میں وہ سنتی ہوں آپ کا اور آپ کو جواب دیتی ہوں، کیونکہ آگے ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ چینج ہو رہا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر پڑھیں گے. جی.